Okay, dear students, today it is our lesson is Abeli part 3rd. आपने पहले इसके 2 पार्ट्स पढ़े हैं, 2 लेक्चर्स मैंने इसमें डिलीवर किए हैं. तो आज हम इसका 3rd पार्ट एंड इट इज लास्ट पार्ट ये हम पढ़ेंगे. जो कुछ वट एवर इज रेस्ट आउट ऑफ द टेक्स्ट आई विल रीड इट आउट एंड देन दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जो पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा तो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हम थोड़ी सी फिर जानकारी आपको देंगे. यू प्लीज लिसन क्वाइटली. The neighboring Abi is of the same age as our Abeli. She is frightening woman indeed. When she is annoyed, she roars like a lioness. She has her own style of relaying all matters ranging from politics to domestic tales. A few months ago, when I was leaning on the staircase reading a book, I heard the two Abis telling each other their stories. The same everyday talks with which my ears were familiar. Surely, it is an omen signaling that the day of judgment is near. They must have been referring to a fatal accident or to the simultaneous death of 2 men, or demon disagree. Enormous, all aimed at visiting a well-dressed woman. During the conversation, the next door Abi asked about Rukhsana's well-being, and before Abeli could reply, she informed her that there were severe floods in Srinagar. I closed the book I was reading in dismay and awaited Abeli's reaction. Law. Screamed Abeli. Floods? Where did you hear this news, Hajira? It was on Raldi yesterday. The next door Abi always referred to the radio Raldi. Wallah, no one told me about this. Didn't Bashir tell you? Abeli sighed. You didn't know how my sons are. After a few moments, she said, I will go down, Hajra. My heart is thumping loudly. I heard the echo of her footsteps now. Calamity has befallen us. I thought and sped down. Leaning across the stairs, the echo of Abi's weak footsteps could soon be heard on the part of the staircase I had been reading a few moments ago. As soon as she came down, she stormed at us. Did I not say not to send Rukhsana to Kashmir? But no one paid heed to my words. What is the matter? Asked Kaga. There are floods in Srinagar. Floods? Abeli waved her hands in agitation. So what? Kaga is irritated. It is a big city. Floods come, storms come, fire blaze. Enough. I have heard enough. She placed both her hands on her ears. Her eyes brimmed with tears. For several days, Abeli's doubts didn't abate, and she became very quiet. She decided to accompany Kaga and I on a trip to Srinagar. On the way, she was very uncomfortable with vomiting, dizziness. We spent the night in Kargil and reached Srinagar the next day. Kaga said, Abi, you are worried about Rukhsana. See how hale and healthy she looks. Her face is fair and her cheeks have turned red. Abeli clung to Rukhsana and wept a lot. After resting for 2 days, Rukhsana took her for a tour around Srinagar. Abi, look what a big and beautiful city Srinagar is. This is the Dal Lake, this is Nishad Bagh, these are Shalimar Gardens, Nehru Park, Chor Chanar,
etc. 4 days passed without incident. On the 5th day, Abili declared, I will return to Leh. I miss the children. I miss the daughter Jamila, my granddaughter Halima. I miss little Javed. She insisted on this in such a manner that on the very same evening we had to purchase return tickets to Leh for ourselves and our Abili. This is all about today's lesson. Now, from this conversation, we came to know that there is a relation, daughter and in-laws. A relation, وہ جو اس میں پہلے بات کہی تھی, ڈاٹر اینڈ ان لا, ایک بہو کے ساتھ سسرال میں کیا سلوک کیا جاتا ہے. دیز ابیز ڈونٹ ایگری, یہ اس بات پہ بہت ناراض ہیں کہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایسا غلط سلوک کیوں کیا جاتا ہے, ان کو ستایا کیوں جاتا ہے سسرال میں. تو وہ یہ اس سے ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. یہ جو کنٹینیوسلی یہ کمپلینٹس جو آتی ہے کہ لڑکیوں کو سسرال میں ستایا جاتا ہے, جب یہ ایکچولی یہ دونوں ابھی ایک فلم میں دیکھتی ہیں کہ جب سسرال والے بہو کو ستاتے ہیں تو یہ پھر ایگزامپلز دیتی ہے اپنی سوسائٹی کے, فلانی وہ اس سے اپنی بہو کو ستاتی ہے, وہ بہو کو ستاتی ہے, اس کو کوستی ہے اور برا بلا ان کے نام پر کہتی ہے. تو نمبر 1. نمبر 2, دیٹ از ریئیکشن اباؤٹ دا ڈریس. یہ جو انہوں نے ڈریس پہن رکھا ہے نئی جنریشن, ینگ جنریشن نے, فار ایگزامپل جو انہیں دہلی سے وہ لڑکی آئی تھی اس نے کہا میم صاحب, تو اس کو جانتی نہیں تھی ڈریس کی وجہ سے, ڈریس اس کا ڈفرنٹ تھا. شی ٹولڈ ابلی ٹولڈ ہر ایز میم صاحب, وہ حالانکہ ان کی ریلیٹو تھی. تو یہ اس سے ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. جو نیا ڈریس ہے جو آج کل لڑکیاں پہنتی ہیں یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے, تو یہ اس کے ساتھ ناراض ہے. اینگزائٹی اباؤٹ ینگسٹرز, یہ ہر وقت فکر مند رہتی ہے. دس از دا ریزن ابلی کو سے اس میں لکھ سے پھر کہاں خود اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ یہ جو رخسانہ ٹھیک ہے, اسی لیے وہ اس کو پھر سری نگر بھی جانا پڑتا ہے. دیٹ مینس جو یہ ایلڈرز جو ہوتے ہیں, ایلڈرز کو ینگسٹرز کی بہت پریشانی رہتی ہے. حالانکہ ینگسٹرز اتنے فکر مند نہیں ہوتے ہیں. اپنے جو بوڑھے والدین ہوں یا گرینڈ پیرنٹس ہوں, چھوٹے جو ہیں ان کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتے ہیں جتنے وہ فکر مند ہوتے ہیں چھوٹے لوگوں کے بارے میں. اینڈ اس سے وہ کلیئر ہو گیا. ناؤ سولیٹیوڈ دین ٹو وانڈرلیس. یہ سری نگر میں وہ حالانکہ گھوم پھرتی تھی, اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی, وہاں پہ آرام سے وہ گھوم سکتی تھی, لیکن اسے وہ سری نگر میں وہ صرف 4 دن رہی, اور 4تھے دن کے بعد اسے پھر اپنا گھر یاد آیا. وہ گھر میں فیملی میں رہنا چاہتی تھی. یہ پرانے لوگ جو ہیں جتنے بھی ہیں میجارٹی ان کی جو ہے, تو وہ اپنی فیملی میں اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. انہیں زیادہ پسند نہیں ہے کہ گاؤں کے باہر گھومے پھرے. ادر دین جو ینگ جنریشن ہے, دے وانٹ ٹو وانڈر. انہیں فکر ہوتی ہے کہ گھومے پھرے, چکر لگائے. انہیں تو فکر ہوتی ہے کہ پورے دنیا میں گھومے. تو انہیں فکر ہے کہ یہ دس جنریشن گیپ ایکچولی دس ڈکلیئرز دا مائنڈ سیٹ آف بوتھ. بڑے بوڑھے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھروں میں رہیں, چھوٹے جو ہیں وہ کہیں پوری دنیا میں گھومیں. پھر ملک اور اپنی ریاست وغیرہ کی بات ہی نہیں ہے. اٹیچمنٹ وتھ فیملی, جتنا وہ فیملی ممبرز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, اتنا ینگسٹرز جو ہے ینگسٹرز ان بوڑھوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے ہیں. دس از وائی ان USA اینڈ ادر ڈیولپڈ سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز, وہاں پہ اب اولڈ ایج ہومز جہاں یہ بوڑھے جمع ہو کر ان کے لیے ان کی دیکھ بھال, پیسے ان کے پاس بہت ہوتے ہیں, مونی ان کے پاس ہے, لیکن کوئی ان کے پاس بیٹھنے والا نہیں ہے. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ کہاں ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں بھی جو ہے ایک رجحان ایک چل رہا ہے ان کے ویسٹ سے پرٹیکولرلی افیکٹڈ جو ہیں, تو انہیں اب فکر نہیں ہے کہ جو بڑے بوڑھے ہیں ان کی کیا فکر کرنی چاہیے. ادر دین یہ جو پرانے لوگ ہیں انہیں فکر ہوتی تھی ہر وقت کہ یہ ہمارے بچے کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اپنا دکھ بھول جاتے ہیں لیکن بچوں کا دکھ انہیں یاد رہتا ہے. اینڈ ریلیشن شپ وتھ نیبرہڈ, ایک اور بات ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت ان کا. ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگ مل بانٹ کے چیزیں کھاتے تھے, ایک دوسرے کی بلا اجرت جو ہے لیبر کے بغیر, اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. ہمسایہ ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کے لیے. تو لیکن آج کل جو ہے وہ مونی اس میں آ گئی ہے, کوئی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میجارٹی جو ہے وہ اس میں وہ اس کو فائنانس کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اب دیکھتی ہے کہ لوگ پیسوں کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے. لیونگ اون ہیبیٹیشن اینڈ لوکیلٹی,
انہیں فکر ہوتی ہے کہ یہ اپنی ہیبیٹیشن میں رہے, اپنے گھر میں رہے, تھوڑا اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے, رشتہ دار ان کے پاس آئے. ان کی جو ہے وہ سوشل سٹرکچر جو ہے, اولڈ پیپل جو تھے ان کا سوشل سٹرکچر جو تھا, وہ سوسائٹی کا سٹرکچر جو تھا وہ اسٹرانگ تھا, وہاں پہ ایک کمانڈ تھی. لیکن آج کل جو ہے یہ سوشل سٹرکچر بہت کم ہوا ہے, تو آج کمانڈ بہت کم ہے. آج لوگ مان لو اس معاملے میں بھی آزادی لیے ہے. تو this was the last about this. Now it is exercise. Exercise will be solved inshallah during community classes. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.